अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब हम स्टार्ट करते हैं। हदीस नंबर 2403 अन अबी हुरैरत क़ाल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्सर मा युदखिलुन नास अल जन्नह फ़क़ाल तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुलुक़ि व अक्सर मा युदखिलुन नास अन्नार अल फ़मु वल फ़रज। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सी चीज़ बकसरत लोगों को जन्नत में दाखिल करेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का डर और हुस्न खुल्क। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नम में दाखिल करेगी वो मुंह और शर्मगाह। तो बात तो बहुत साफ़ है, अल्लाह का डर और हुस्न अखलाक। कोई भी काम बंदा हम करें तो अगर हमारे दिल में खुदा खौफी होगी तो ये है कि आपका वो काम दुरुस्त होगा। अल्लाह का डर अगर दिल में होगा तो नेक काम भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे और बुराई से भी बंदा बचेगा। बस सबसे जो बेसिक चीज़ है ना वो अल्लाह का डर है। इत्तकुल्लाह हैसु मा कुंत, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जहाँ कहीं पर भी हो अल्लाह से डरो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। और हुस्न खुल्क की बात है, और हम हुस्न खुल्क के हवाले से तो पढ़ रहे हैं और इतनी सारी बातें हमने देखी हैं। और जो पिछली हदीस जो अभी हम आप लोगों ने पढ़ी है, सरसारून और मुतशद्दिकून और मुशफ़िक़ून के हवाले से अगर आदमी इसी को अपने कंट्रोल कर ले, अपनी गुफ्तगू को ही कंट्रोल कर ले, क्योंकि आप देखें कि मुंह और शर्मगाह की बात है कि आदमी इसको अगर पाबंद कर ले ना, इसके ऊपर इस पे अपनी ताले लगा ले तो बहुत मुमकिन है कि वो जहन्नम से बच जाएगा। लेकिन ये ज़ुबान ही है ना कि जो किसी के लिए जो है वो किसी अंदाज से बात करती है, कभी किसी अंदाज से बात कर देती है। तो इंसान अगर अपनी इन दो चीज़ों की, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया था कि तुम दो चीज़ों की ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ, और वो यही है, मुंह और शर्मगाह। तो हमें इस हवाले से बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से अपने सोशल मीडिया पर अपनी पूरी चीज़ें ओपन करते हैं। एक एक चीज़ आज आप देखें टिकटॉक बनाने के हवाले से कि पूरी पूरी फैमिलीज़, अच्छी खासी फैमिलीज़ हैं, वो कोई ऐसी भी नहीं है कि उन्होंने अपनी पूरी फैमिलीज़ को ही पैसा कमाने का एक ज़रिया बना लिया और किचन में खड़े हुए हैं, जैसे घर में जिस तरीके से आप रह रहे हैं अब वही चीज़ आप टिकटॉक पे लेकर आ रहे हैं। आप उसी चीज़ के छोटे छोटे स्किट्स बना बना के डाल रहे हैं। मतलब इंसान के अंदर शर्म व हया ही ख़त्म होके रह गई है। पहले किस तरीके से कोई अगर चले चेहरे का पर्दा नहीं भी करता था, लेकिन कम से कम इस तरह के काम तो कहीं पर भी किसी ने नहीं किया आज तक, जो आज हमारा हाल हो रहा है। तो आप देखें फिर ये जो बात है कि तुम मुझे ज़मानत दे दो, किस चीज़ की ज़मानत मांग रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें इस हवाले से ज़रूर सोचना चाहिए कि आजकल के हवाले से हमें अपने जो चीज़ें हैं उसके ऊपर कहाँ कहाँ हमने अपने आप को जो है वो बांध के रखना है। अब आप देखें, अगर आप निकाब में भी हैं, आपने वेल भी किया, फिर भी लोग इस तरह की वीडियोस बना देते हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को भी कंडेम करें कि अपनी जो है वो बेफजूल, ये नहीं कि कोई बात ही नहीं है और आप अपनी, इवन के आप अपने जो डीपी लगाएं तो वो भी मेरा ख़्याल है कि अपनी शक्ल की नहीं लगानी चाहिए, बेशक आपने वेल भी किया हुआ हो, क्योंकि हर एक की अच्छी बुरी नज़र होती है, हम क्या कह सकते हैं किसी के बारे में। तो हमें हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए सोशल मीडिया से अपने आप को, अपनी फैमिली को जो है ना वो दिखाएं ना, नुमाया ना करें।
یہ لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کی تصویریں ڈال رہے ہوتے ہیں، اپنے ہسبینڈ کی ڈی پی لگا رہے ہوتے ہیں، اپنے فلاں کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. یہیں سے ہی آغاز ہو جاتا ہے پھر. اور وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کی بات کی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے نزدیک بھی نہیں جانا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے. تو یہی تو ہتھیار ہے قریب جانے کے. انہی کے اوپر تو ہم نے کنٹرول لگانا ہے. اور یہیں سے تو یہ اس کے اوپر قدغن لگے گا کہ آپ ضمانت دے سکیں گے اپنی شرمگاہ کی. تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے ایک تو اپنی گفتگو کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور دوسرے یہ کہ آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا. اور اللہ کا ڈر جو ہے وہ اسی طرح آ سکتا ہے کہ ہر وقت اللہ کا خیال رہے دل کے اندر، جو بھی کام کر رہے ہوں اللہ کا خیال آئے. مجھے لگتا ہے ہم لوگوں کے اندر غفلت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کو سوچتے نہیں ہیں، ہم کوئی اور ہی دنیا میں چلے گئے ہیں. اور جو ہے شیطان نے ہمیں اتنی رنگین بنا کر یہ دکھا دی ہے نا، یہ دنیا، یہ سوشل میڈیا پہ خرابیاں اتنی رنگین بنا کے دکھا دی ہیں نا کہ بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہے. اور جو لوگ کوشش کر جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے تو وہ پھر کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اس میں ایسے کوئی بات نہیں ہے، کامیاب ہوا جا سکتا ہے. دیکھیں ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف اپنی پڑھائی میں مصروف ہیں، ان کو سوشل میڈیا دیکھنے کا وہ ٹائم ہی نہیں ہے. وہ اپنی پڑھائی میں اتنے مصروف ہیں کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. انہوں نے کئی دن ہو گئے انہوں نے موبائل دیکھا ہی نہیں ہے. ایسے لوگ بھی ہیں لیکن وہ صرف دنیا کی تعلیم پہ ہی جا رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کٹ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، ہم کر رہے نہیں ہیں، یہ بات ہے. تو جتنا ممکن ہو سکے اپنے جو کام ہیں، جو اپنے صبح و شام ہیں، وہ ان چیزوں کے ساتھ جوڑیں. اپنے آپ کو بانڈ کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو باندھنا پڑتا ہے، تو اپنے آپ کو باندھیں. میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بھی شاید کہا تھا کہ آپ لوگ اپنا ٹائم ٹیبل ضرور بنائیں. کہا تھا آپ کو؟ نہیں کہا؟ جب میں نے کسی اور کلاس میں کہا ہوگا. تو آپ لوگ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، ٹھیک ہے؟ اور ٹائم ٹیبل جب آپ رات میں سونے لگے نا، اگلے دن کا ٹائم ٹیبل بنا کے سوئیں، ٹھیک ہے؟ اگلے دن کا ٹائم ٹیبل بنا کے سوئیں کہ کل میں نے کیا کیا کام کرنے ہیں. اور ٹائم ٹیبل پتہ ہے کیسے بنتا ہے؟ ہر آدھے گھنٹے کا ٹائم ٹیبل بنتا ہے، ہر آدھے گھنٹے کا. اگر آپ اسی طرح سے اپنے ٹائم کو بنائیں گے نا کہ اس آدھے گھنٹے میں میں کیا کروں گی، اس آدھے گھنٹے میں میں کیا کروں گی، پھر آپ دیکھیے گا آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے، کتنا ٹائم ہے جو آپ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ضائع کر دیتے ہیں. ایک ایک منٹ منٹ کا آپ نے حساب رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو پوچھنا. اگر آپ کہیں پر مثال کے طور پر آپ انتظار کر رہے ہیں تو آپ اپنے وقت کو کیوں ضائع کریں؟ آپ ذکر کرنا شروع کر دیں، آپ کا وقت تو بچے گا. آپ کا وہ وقت کہاں چلا جائے گا؟ سوچیں اس بارے میں. آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں، آپ کس طریقے سے اپنے صورتیں جو آپ نے یاد کی ہوئی ہیں وہ ریوائز کرنا شروع کر دیں، ذکر کرنا شروع کر دیں. آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے، کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے مدد کرتے ہیں. اس کی لمٹ کیا ہے؟ یعنی کہ اگر قرآن پاک بھی پڑھنا ہے یا ذکر بھی کرنا، وہ بندے نے کر لیا، اس کے بعد بھی ٹائم بچ جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے، وہ ٹائم ہوتا ہے، کیا بہت. کریں؟ یہی کرتے رہے، سوشل میڈیا یہی کریں. پڑھ لیے تو حدیث پڑھ لیں، وہ ایک لمٹ ہوتی ہے. سوشل میڈیا پہ نا، دو پڑھ لیے، سوشل میڈیا کے لیے نا تسبیحاں آپ بھی کر ایک لی، مطلب سوشل نمازیں بھی میڈیا پڑھ پہ لی. بھی آپ جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہی آپ سوشل میڈیا کو بالکل ہی کٹ ڈاؤن کریں. سوشل میڈیا کا آپ خود ٹائم رکھیں کہ میں نے اتنے بجے سے اتنے بجے تک موبائل دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ پورا ہی ٹائم نہ ہو. نہیں، آپ ٹائم دیکھ کے کریں گے نا. اور دیکھنا پتہ ہے کیا ہے؟ آپ نے دیکھنا کیا ہے؟ آپ نے اس کے اندر اس مقصد کے تحت آپ نے دیکھنا ہے کہ اسلامک پوسٹ کے حوالے سے آپ نے دیکھنا ہے، اور ایتھینٹک پوسٹ کے حوالے سے آپ نے دیکھنا ہے، اور وہ چیزیں پروموٹ کرنی ہیں. آپ نے اپلوڈ بھی وہ چیزیں کرنی ہیں جو کہ آپ دیکھیں کہ یہ ایتھینٹک ہیں. وہی چیزیں اپلوڈ کریں، وہی چیزیں دیکھیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا دار جو لوگ ہیں جو جاب کرتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ
ایک ٹائم مجھے ملتا ہے صرف 15 منٹ، وہ 15 منٹ میں صرف سوشل میڈیا میں دیکھتی ہوں، اور اسی کے اندر ہی میں جو میسیجز کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے وہ میسیجز میں کر کے وہ ان کے وہ سارا کچھ کر کے میں 15 منٹ سارا دن میں انہوں نے یہ 15 منٹ صرف اس کے لیے نکالے ہوئے ہیں، 15 منٹ میں اس کو دوں گی بس ختم، اور ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت ٹائم ہے، ہم کیا کریں، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، اب یہ بھی تو کریں گے، یعنی ہم کیوں ایسے کہہ رہے ہیں؟ جب دنیا دار لوگوں کو یہ ٹائم نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں کہہ رہے ہیں ایسے؟ ہمارے پاس تو اور بہت سارے کام ہونے چاہیے۔ اصل میں ہم سوچتے نہیں ہیں، اس کے حوالے سے بہت کام ہو سکتے ہیں۔ حدیثیں یاد کرنا شروع کریں، ہم حدیث کیوں نہیں یاد کرتے؟ ہم کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد کرنے والے بنتے؟ قرآن بھی آپ حفظ کریں، حدیث بھی آپ حفظ کریں، اس کے معنی سمجھیں، اور اب دیکھیں قرآن کو ایک اینگل سے کسی نے تفسیر کی ہوئی ہے، کسی اینگل سے کسی نے تفسیر کی ہوئی ہے، کسی اینگل سے، ان اسکالرس کو کیوں نہیں سنتے؟ نعمان علی خان کی تفسیر سنی ہے؟ جی سنی ہے؟ پوری تو نہیں سنی ہوگی، اس کو سننا شروع کریں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی ان کا کوئی گروپ جوائن کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی سنتے ہیں؟ استاذہ نگہت ہاشمی کی صرف ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی سنتے ہیں۔ سب کو سنیں، سب کو سنا نا جو اتھینٹک اسکالرز ہیں۔ ڈاکٹر بلال فلپ کو سنا ہے؟ عائشہ کو سنتے ہیں۔ اور کون کون سے اسکالرز ہیں؟ آپ تلاش کریں گے، آپ کے پاس آپ دیکھیے گا، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا، اور آپ کہیں گے ان کو بھی سننا تھا، ان کو بھی سننا تھا، ان کو بھی پڑھنا تھا، ان کو بھی پڑھنا تھا، یہ بھی سیکھنا تھا۔ اور آپ دیکھیں کتنے علوم ہیں جو سیکھنے والے ہیں، کتنے علوم ہیں قرآن کے ہی، اگر آپ دیکھ لیں نا کتنے ہی علوم آپ کو ملیں گے۔ آپ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تجوید میں بھی آپ کو پتہ ہے قرآن 7 حروف میں نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے، 7 حروف پہ، اور جو تلاوت کے جو انداز ہیں وہ کئی ہیں، اور عشرہ قرات یعنی 10 قراء جو تھے، جو کہ مدینہ میں آئے اور آ کے انہوں نے اس طرح سے سیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی انداز سے پڑھا چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس قرات میں یہ اس طرح پڑھا جائے گا، اس حرف اس لفظ کو اس طرح پڑھا جائے گا۔ آپ نے کبھی وہ علم حاصل کرنے کے لیے سوچا کہ میں وہ علم حاصل کروں؟ اور جو آپ کا قرآن کو لکھنے کا جو ہے خطاطی جسے کہتے ہیں آپ، کہ قرآن کو آپ کو لکھنا آنا چاہیے، وہ کبھی آپ نے سوچا کہ میں اس کو لکھوں؟ اور پھر اس کے ساتھ آپ کے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کرنا جو کہ فرض ہے، اس کو آپ نے سوچا کہ میں وہ حاصل کروں؟ بہت چیزیں ہیں، آپ دیکھتے چلے جائیں، علم یہ تو سمندر ہے، آپ اس میں جائیں گے، آپ کو تو آپ کہیں گے میں تو ایک بوند لے کے سمجھ رہی تھی کہ میں نے پتہ نہیں کیا لے لیا ہے، بہت وسیع ہے، آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ یہ جو قرآن انسٹیٹیوٹ والے ہیں نا، میرا خیال قاری ابراہیم میر محمدی جو ہے نا، وہ کروانے لگے ہیں یہ والا کورس اشرا سباق قرات کا۔ میں آپ کو ایک جوائن گروپ بھی شیئر کرتی ہوں، وہ ابھی دسمبر میں 15 دسمبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے، کہ عشرہ صغریٰ، تو وہ بھی آپ جوائن کریں، اور قاری میر محمدی کا جو آپ کہہ رہی ہیں وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ شیئر کرتے ہیں گروپ میں، اور یہ جو کرنا چاہیں وہ اور کریں، یہ جو اور ان خطاطی کے کا لیے بتا پتہ ہے رہی کیا شرط ہے؟ ان کے لیے شرط ہے کہ آپ کی تجوید اچھی ہونی چاہیے، یہ بات۔ اور وہ جو خطاطی کا بتا رہی ہیں نا، تو وہ آپ لوگ یہ نور انٹرنیشنل والوں نے پرنٹ کروایا نا گرے کلر کا قرآن، اس کے اوپر لکھیں آپ پورا قرآن اپنے ہاتھ سے، تو کتنی سعادت کی بات ہے۔ اور اب تو بخاری، صحیح بخاری کی بھی انہوں نے پہلی بک پرنٹ کرائی ہے، چھوٹی سی بک ہے، تو وہ اس کے اوپر لکھیں اور انہیں حدیث کو یاد کریں تو اجر ہے انشاءاللہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا دی ہے کہ اللہ اس کا چہرہ روشن کرے، تو میری بات کو سنے، اسے یاد رکھے اور آگے پہنچائے، ہاں جی تو بالکل یاد کرنے میں سہولت ہو جائے گی نا اگر ہم اس کو لکھیں گے تو۔ بالکل۔ اور یہ آپ ڈفرینٹ گروپس میں کے لنکس شیئر کر دیجیے گا، جو آپ کہہ رہی ہیں نا سب لوگوں کو جوائن کرنے کے لیے، تو جس کا جو دل کرے گا، جس طرح ڈاکٹر اسرار کا یا نعمان علی خان کا، ہاں اس طرح وہ سب لنکس شیئر کر دیجیے گا، جو جس سے جو جوائن کرنا ہوگا کر لے گا۔ ٹھیک ہے اور انشاءاللہ۔ عائشہ خالد کی بجائے عائشہ عامر کو سنیں، عائشہ خالد کرتا ہوں اتھینٹک نہیں ہے، وہ چہرے کا پردہ نہیں نہ کرتی، کھولا رکھتی ہیں، یو کے میں ہوتی ہیں، مجھے پتہ ہے ان کا، وہ اتنا نہیں چہرے کے پردے کی بات نہیں ہو رہی، میں ان کی تفسیر اتھینٹک کی بات کر رہی ہوں۔ ہاں
اصل چیز اتھینٹسٹی ہے، اور ویسے آپ جس کو بھی سننا چاہیں، لیکن عمل کے لیے تو اتھینٹک اسکالرس کو ہی سننا چاہیے. ٹھیک ہے، اگلی حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں. عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم احاسنکم اخلاقا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے تم میں سب سے زیادہ اچھے ہوں. تو بہترین لوگ جو اخلاق میں سب سے زیادہ اچھے ہوں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فالو کرنا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیارکم اسلاما احاسنکم اخلاقا اذا فقہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے بلحاظ اسلام بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں، بشرطے کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کر لیں. تو اخلاق ایسی چیز ہے کہ چلیں کسی اور کے پاس بھی اگر یہ بات ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے، وہ چوری نہیں کر رہے، وہ کسی کا حق نہیں مارتے، وہ شاؤٹ نہیں کرتے، وہ گالی نہیں دیتے، سارا کچھ ہے، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے اگر، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کو ان کے کیے کا صلہ کہاں مل جائے گا؟ اسی دنیا میں مل جائے گا. کیونکہ جو اصل شرط ہے نا وہ ایمان ہے. ایمان کے ساتھ دین کی سمجھ بوجھ جس کو ہوگی اس کا ہی یہ چیزیں فائدہ دیں گی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہی اصل میں بہترین اخلاق ہے. اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یہ سیکنڈری پہ آ جاتی ہیں. جو فرسٹ پریورٹی ہے، وہ جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ چیز ہے ونس آف اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا. اچھا، اگلی حدیث ہے عن علی قال لما ضممت الیہ سلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجدت فی قائم سیفی. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقاتن فیہا. حضرت علی میں اس کا اردو ترجمہ پڑھ دیتی ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار اپنے قبضے میں لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار میں نے ایک رقعہ پایا، اس پہ لکھا تھا جو تیرے ساتھ قطع رحمی کرے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کر، جو تیرے ساتھ برا معاملہ کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، اور حق بات کہہ اگرچہ وہ تیری ذات کے خلاف ہو. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل ابن آدم شیئا افضل من الصلاة وصلاح ذات البین وخلق حسن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز، باہمی اصلاح اور حسن اخلاق سے بہتر ہو. تو جو کیا ہے؟ نماز، باہمی اصلاح، یعنی آپس میں صلح کے ساتھ رہنا. سب سے پہلی چیز نماز ہے، اور پھر آپس میں صلح کے ساتھ رہنا اور حسن اخلاق. ظاہر ہے جب ایک ساتھ رہیں گے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اختلاف نہ ہو، تو وہ تو ہوگا. تو پھر اس وقت کیا مظاہرہ کرنا ہے؟ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے. اور نماز کی بات ہے سب سے پہلی. یہ بتا دیں، یہ جو آپ نے بتایا نا کہ آپ سے کوئی برا سلوک کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو اس میں کیا آتا؟ یہ تو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہی نہیں ہے نا کہ کوئی برا کرے وہ 10% اور برا کروائے گا، اس سے برا کہے گا. نہیں، ہم ان کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم تو برے ہو، ہم تم سے بھی زیادہ برے ہیں. ہاں، یہی میں بات کرنا چاہتی ہوں. ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہے، خاص طور پر نوجوان بچیوں میں. تم مجھے اس طرح بات کرو گی میں تمہیں 10% زیادہ بات کروں گی.
لیکن یہ ہماری تعلیم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ ماں ہی ہیں نا جنہوں نے سکھانا ہے. اور کس نے سکھانا ہے بچیوں کو؟ ماؤں نے سکھانا ہے. یہ کسی کا موبائل ہے یہاں پہ بک کے نیچے. جی اصل میں بات وہی ہے نا کہ آپ نے ان بچیوں کو جو ہے کہاں پہ ڈال دیا. بچے اور بچیوں دونوں کی بات ہے، صرف بچیوں کی بات نہیں ہے. جاہلیت میں جنگیں ایسے ہی ہوتی تھی نا، تم نے ایک ہاں بندہ مارا، ہاں ہمارے 10 بندے مارے گئے، اور ہاں سال ہر سال 100 جنگ کرتی اور ہوتی کیا. تھی. اور آج کل گاؤں دیہاتوں میں وہ مرد حضرات بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ایک ذرا سا کوئی نقصان پہنچائے دوسرا 10 گنا زیادہ کرتا ہے، وہ پھر خاندانوں کی لڑائیاں ختم ہی نہیں ہوتی. اور وہ قتل بھی ایسی ہوتے قتل بھی ہیں ایسی ہوتی ہے، وہاں پہ، ایسے ہی قتل ہوتے ہیں. ایسے ہی جبر ایک قتل بھی ان ایسے کے ہوتا ہے. خاندان کے ایک بندے کو مارے تو دوسرے خاندان والوں کے دوسرے وہ معاف اتنے نہیں مارتے کرتے. ہیں. اللہ معاف کرے، معاف چلتے ہی کرنا رہتا سیکھتے ہے. ہی نہیں ہے، پھر وہ ساری نسل در نسل دشمنی چلتی ہے. چلتی ہے، ابھی بھی چلتی ہے، ابھی بھی چلتی ہے. کہاں پر؟ پارا جنار میں کہہ رہے ہیں شیعہ سنی کتنے زیادہ مر گئے ہیں، یہ بھی جنگیں لڑائی ہوئی ہیں آپس میں. پاکستان میں لگی ہوئی ہے یہ 2 مہینے سے لگی اور کتنے لوگ ایک دوسرے کو ادھر ادھر قتل ہو گئے. اللہ رحم کرے. کہتے ہیں نا حیا ہے عورت کا ایک گہنا، اگر عورت حیا والی ہوگی تو بدتمیزی کرے گی نہیں. ہاں صحیح بات ہے. اور کیا. اللہ کا خوف ہوگا نا اس کے دل میں، اللہ سے حیا کرے گی تو وہ کہے گی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اصل میں کیوں نا، بدتمیزی کروں. اصل میں تربیت نظر آتی ہے. جو والدین دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ والدہ پڑھی لکھی ہو یا کچھ ہو، لیکن اس کے اندر خدا خوفی اگر ہوگی نا تو وہ اپنے بچوں کے اندر ڈالے گی. اور کیا ڈالے گی؟ وہ آٹومیٹیکلی بچوں کے اندر جائے گی. جیسی ماں ہوں گی ویسے ہی بچے ہوں گے. ماں جیسی تربیت کرے گی بچوں کے اندر بھی وہی چیز آ جائے گی. ٹھیک ہے، ماحول کے اثرات ہوتے ہیں، تھوڑی بہت ایسے ہوگا کہ اثرات جو ہے وہ آئیں گے بچوں کے اوپر، کہ کالج یونیورسٹی جائیں گے تو کچھ نہ کچھ ایسی باتیں آئیں گی. لیکن جو ان کی روٹس ہوں گی نا وہ تو وہی ہوں گی نا جو ان کا گھرانہ ہے. تو ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے نا ماؤں کو ایجوکیٹ کرنے کی، اور اپنی بچیوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو میں تو یہ چاہوں گی کہ ہمیں تو ایسا کرنا چاہیے. ہم لوگ جب نور میں تھے تو ہم لوگ دیکھیں نا ٹیمز بنا کے کالجز اور یونیورسٹیز میں جاتے تھے اور ان کو ایجوکیٹ کرتے تھے. وہاں پہ لیکچرز رکھواتے تھے اور اس طرح سے. تو کوئی کلاسز رکھواتے تھے، ویکلی کلاس رکھواتے تھے. ہاسٹلز میں ایسا ہوتا تھا. تو ایسا ابھی بھی ہوتا ہے کہ ہوتا ہے، لیکن وہ بہت کم پرسنٹ ہے کام. اگر ہر بندہ اپنی ذمہ داری لے لے نا، کہ آپ دیکھیں کتنے آپ لوگ سب پڑھے لکھے ہیں الحمدللہ، اور قرآن بھی الحمدللہ سب پڑھ چکے ہیں، تو کتنی زیادہ ضرورت ہے آپ اپنا شیئر تو ڈالیں. آپ نے کتنے لوگوں تک میسج پہنچایا اب تک، یہ بتائیں. خود اپنا جائزہ لینا کہ میں نے کتنے لوگوں کو پڑھایا، میں نے کتنے جو ہے بچیوں تک اس میسج کو پہنچایا، اور کتنے بچیوں کی تربیت کی. اصل کام قرآن کے ذریعے تربیت ہے، تو وہ کرنے والا کام ہے. تو وہ جب ہم کریں گے، ہر بچی کو اپنی بچی سمجھیں گے تو تبھی ہو سکے گا، ادروائز تو نہیں ہو سکتا. کالج کی بچیاں وغیرہ تو اسکول کی بچیاں تو بڑے آرام سے کر سکتی ہیں اپنے کلاس پر اس کو اکٹھا کر کے، تو جمعہ کا دن ایک فکس کر لیں یا کوئی بھی، تو 15 منٹ کے لیے آپس میں اچھی بات چیت کر لیں، کوئی اور دوسرے کیا. کو بتائیں. تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ وسلم اپنی فرینڈس کو جمع بلا کریں. ہوا آیا کہ مجھ سے پہنچا دو، آئے تھی پہنچا دو. اور اپنی گلی کے بچوں کو، ہم لوگ خواتین ہیں تو اپنی گلی کے بچے اکٹھے کر کے، اپنی گلی کی بچیاں اکٹھی کر کے ہفتے میں ایک دن کے کورس شروع کرا دیں بچوں کو. قاری دیکھیں صاحب جو پڑھاتے ہیں وہ تو نادرا پڑھاتے ہیں نا، صرف اس میں تربیت کچھ نہیں ہوتی، انہوں نے بھاگ کے اگلے گھروں میں جانا ہوتا ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو ہم لوگ اگر قرآن پڑھے ہوئے تو ہم محلے کے بچوں کو اکٹھا کر کے پڑھا دیں 15 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے، ایکٹیویٹیز کے اندر ان کو کر لیں اس طرح. تو بچوں کو کورس ویکلی کروا کوئی سکتے ہیں، کلاس رکھ لیں. ویکلی کلاس رکھ لیں اپنے اپنے گلی میں سب لوگ بچیاں اکٹھے کر لیں، اسی بہانے ان کی مائیں بھی اکٹھی ہو جائیں گی. آپ لوگ ضرور یہ کام کریں. آپ کی تو سوسائٹی ہے اور لوگوں کو آپ بھروسہ بھی ہوتا ہے، آرام سے بھیج دیتے ہیں لوگ، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوتی. چلیں دوسری جگہوں پہ تو اتنا نہیں ہوتا، لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس گھر میں بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا ہے، لیکن سوسائٹی میں تو اتنا وہ نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے کہ سب لوگ ایک دوسرے کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تو ہو جاتا ہے آرام سے یہ کام. تو ضرور اس بارے میں سوچئے گا. انہوں نے ایک طرف پہ توجہ دلائی ہے تو میں نے یہ ساری بات کر دی ہے. اگلی ہم حدیث پڑھتے ہیں. ان انس قال لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا ذر فقال یا ابا ذر الا ادلک
अला खसलतैनि हुमा अखफ़ु अला ज़हरी वस्क़लु फ़िल मीज़ानि मिन गैरिहिमा क़ाल बला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अलैका बिहुस्निल ख़ुल्क़ि व तूलिस समति फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा अमिलल ख़लाइक़ु बिमिस्लिहिमा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से मिले और फरमाया, ए अबू ज़र, क्या मैं तुझे दो खूबियों से आगाह ना कर दूँ जिनकी अदायगी आसान है लेकिन वो तराजू में दीगर तमाम नेकियों से भारी होंगी। उन्होंने कहा, जी हाँ ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू हुस्न खुल्क और तवील खामोशी को लाजिम पकड़। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मखलूक़ात ने कोई ऐसा अमल नहीं किया जो इन दो नेकियों के बराबर हो। तो आप देखें, दो नेकियां, हुस्न खुल्क और दूसरी तवील खामोशी। सिर्फ खामोशी नहीं, तवील खामोशी, लंबी खामोशी। हाँ बिल्कुल। तो ये जो अभी बात हुई कि एक बात किसी ने कही तो हम 10 सुना रहे हैं, तो अगर तवील खामोशी हो जाए दूसरे की तरफ से तो बात वहीं ख़त्म हो जाए, आगे बढ़े ही ना, कोई बात ही ना हो। और वो फिर ये कि भूल ही जाए सब कि कोई बात हुई भी थी। तो अगर हम सब इस चीज़ को अपना लेना, हुस्न खुल्क और तवील खामोशी, उसको लाजिम पकड़ने के लिए कहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये लाजिम इस चीज़ को पकड़े। अगर हम हदीस के स्टूडेंट हैं ना, और हम चाहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करें ताकि हमें आखिरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो, तो हमें इन कामों पे अमल करना चाहिए और हमें अल्लाह ताला से तौफीक मांगनी चाहिए। और शायद मैंने आपको तहज्जुद के हवाले से पिछली दफ़ा हम बात कर रहे थे, और ये भी कि सजदे में जाके आप लोगों ने दुआएं करनी है, तो ज़रूर दुआएं करें और इस चीज़ के लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला ये जो हम हदीसें पढ़ रहे हैं ना, इस पे अमल करने वाला बना दें। तो असल चीज़ और असल काम यही है ज़िंदगी में। अगर आपने इस चीज़ को पकड़ लिया ना कि जो मैंने पढ़ा है उस पे अमल ही करना है बस। देखें, बात तो वही है, पिछले हफ्ते भी मैंने शायद आपको ये वाली बात बताई थी ना कि अरबी तो अबू लहब भी जानता था, अबू जहल भी जानता था, तो उसको कुरान समझ में नहीं आ रहा था क्या? तो फिर बात सिर्फ समझने की नहीं होती है, बात अपने दिल के दरवाज़े खोलने की होती है। तो हम अपने शरअ सदर के लिए ना अल्लाह ताला के साथ बैठ के ना तौफीक मांगे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमारा शरअ सदर कर दे इन सारे कामों पे। और अपने कामों को जो आप नहीं करते ना, उसकी लिस्ट बना लें कि मैं ये नहीं करती, मैं ये नहीं करती। जो आप पढ़ रहे हैं ये आप लोग रिवाइज़ नहीं करते होंगे, आपके पास तो PDF मौजूद है ना, PDF है ना सबके मोबाइल्स में। तो आप जितनी हदीसें पढ़ा करें ना, उसको रिवाइज़ करें और उसी के अंदर आप देखेंगे ना कि आप एक ऐप खोलेंगे ना, तो उसके अंदर पेंसिल कलर्स भी आ जाते हैं, तो आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, आप उसको कलर भी कर सकते हैं। तो जो काम आ रहे हैं ना करने वाले, उनको हाईलाइट करते जाएं और अपने पास नोट डाउन भी करें, ये काम है, ये काम है, इस हदीस में ये था, इस हदीस में ये, इस हदीस में ये, इस हदीस में ये, और अपना जायज़ा लें कि ये इस पे मेरा अमल हुआ, इस पे हुआ, इस पे हुआ। और ये लिख के अपनी डायरी में रख छोड़ें। बना ली सबने डायरियाँ? बनानी है अब डायरी, ठीक है ना, अमल की डायरी। अमली नुकात लिखते थे ना आप लोग जब पढ़ते थे कुरान, लिखते थे अमली नुकात? नहीं लिखते थे? अच्छा, अलहुदा में तो लिखवाए जाते हैं अमली नुकात। अच्छा, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, आप लोग अब बना लें। अब ये है कि वो लिखे हैं ना, और फिर उसके बाद आपने ना इसका हर हफ्ते या रोज़ाना रात में ज़रूर वो डायरी पढ़ें, देखें कि मेरा ये काम हुआ और नहीं हुआ तो अल्लाह के साथ मांगें। ज़रूर ये काम करना है इंशाअल्लाह ताला, फिर आप देखिएगा इस पे अमल होगा। और बच्चियों का जो आप कह रही हैं ना,
बच्चियों को ये सिखाने की ज़रूरत है ना कि कामयाब वो नहीं है जो एक का 10 करके जवाब दे, बल्कि कामयाब वो है जो अपना गुस्सा ज़ब्त कर ले और आगे से खामोशी इख्तियार करे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना कि तमाम नेकियों से भारी नेकी है। हाँ अगर बच्चियों को यकीन आ जाए कि हम ये बहुत बड़ी नेकी कर रहे हैं, और ये घरों को बसाने वाली बात है, बच्चियों को तो समझा के भेजना चाहिए। जैसे मेरी जब शादी हुई तो मेरी नानी माँ ने मुझे समझाया था, बेटा जेडी नूह होती है ना, झूठी तो झूठी होती है, सच्ची भी झूठी होती है। तो 1 साल तक ना तुमने अपनी सास का अगर जवाब नहीं देना, तो 1 साल बाद वैसे ही आपको सास की आदत भी पता चल जाएगी और आपको यूज टू भी हो रहा है, घर में रहने का तरीका भी पता चल जाता है। तो अगर फौरन, अगर आजकल बच्चियां अगर फौरन जवाब दें हर बात का कि हमने कामयाब होना है, हमने फौरन जवाब देने, तो इस तरह तो नहीं ना घर बसते, सबके दिलों में खटास पैदा हो जाती है। तो क्या फायदा, अगर आप जवाब नहीं देंगे, खामोश रहेंगे, तो इसमें आपकी इज्जत में इजाफा होगा, बल्कि आपको अकल इस्तेमाल करने की तौफीक मिलेगी। शैतान आएगा ही नहीं, शैतान है ना जो गुस्से में आता है पास, तो शैतान जब आएगा नहीं तो आपको अकल इस्तेमाल करने का मौका मिल जाएगा और अल्लाह आपको उससे ज़्यादा नेकी देगा इंशाल्लाह। और वैसे भी ये कि अपनी ज़ात को मिटाना पड़ता है, अपनी ज़ात को भुलाना पड़ता है और फिर दूसरों का ख्याल करना पड़ता है। देखिए शुक्रगुज़ार वही फ़र्द हो सकता है कि जो अपनी ज़ात के बारे में कम सोचे और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचे, दूसरों के लिए ज़्यादा जो है वो काम करने वाला बने, ताकि वो जो है जब अपनी ज़ात को आप पीछे करेंगे और दूसरों को आगे करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये काम होगा, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। इसीलिए तवील खामोशी है और इसीलिए ये बात है कि मखलूक़ात ने कोई ऐसा अमल नहीं किया जो इन दो नेकियों के बराबर हो। तो ये सबसे बड़ी नेकियां हैं जिनका ज़िक्र यहाँ पे आया है। अगली हदीस है अन अबी उमामता मरफूअन अना ज़ाइमु बैतिन फ़ी रपज़िल जन्नती लिमन तरकल मिरा व इन काना मुहिक्कन व बैतिन फ़ी वसतिल जन्नती लिमन तरकल कज़िब व इन काना माज़िहन व बैतिन फ़ी आलल जन्नती लिमन हसुना खुलुक़ु। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस शख्स के लिए जन्नत के इतराफ़ में एक घर का ज़ामिन हूँ जिसने हक़ पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दिया और अपने हक़ से दस्तबरदार हो गया, और उस शख्स के लिए जन्नत के दरमियान में एक घर का ज़ामिन हूँ जिसने मज़ाह के तौर पर भी झूठ नहीं बोला, और उस शख्स के लिए जन्नत के बुलंद तरीन हिस्से में एक घर का ज़ामिन हूँ जिसका अखलाक अच्छा हुआ। अब आप देखें कि जो हक़ पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दे, जन्नत के तराफ में उसके लिए घर मिल रहा है। अब आप हक़ पे हैं, अब जैसे यही बात आई है ना कि एक आप हक़ पे हैं, आपको बातें कोई सुना रहा है या आपको कुछ बोल रहा है, लेकिन आप हक़ पे हैं, आप अपना दिफा कर सकते हैं, लेकिन आप देखें कि अगर मैं दिफा करूं और मैं ये कहूं तो फिर क्या हो कि लड़ाई और बढ़ेगी। आप हक़ पे होते हुए भी खामोश हो जाते हैं, अपना जो है ना राइट इस्तेमाल नहीं करते, खामोश हो जाते हैं, तो क्या होता है, अल्लाह ताला आपको जन्नत के इतराफ़ में घर दे देते हैं। और क्या चाहिए हमें देखें, आज कोई कहे कि भाई तुम्हें DHA में प्लॉट मिल रहा है या DHA में तुम्हें बंगला मिल रहा है, अगर तुम ये काम करो तो हम फ़ौरन करेंगे। तो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि अगर तुम ये कर लोगे तो तुम्हें जन्नत के तराफ में घर मिल जाएगा, तो हमें और क्या चाहिए, जन्नत ही तो चाहिए। सहाबा कराम ने क्या कैसे कैसे काम किए, किसके लिए किए, जन्नत के लिए तो किए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हों से पूछा था कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा था, आपका साथ जन्नत में, आपका साथ जन्नत में, आपका साथ जन्नत में। तो 3 दफ़ा यही बात कही थी। तो जन्नत ही तो चाहिए, और क्या चाहिए, किसके लिए यहाँ पे बैठे हैं। तो इतना ये काम नहीं कर सकते, इतना ये कितना सा काम है ये, हमसे और क्या चीज़ मतलूब है। ना हमने अपना कोई बड़ा बैंक बैलेंस निकाल के देना है, ना हमने कोई अपना उस काट के देना है, ना हमने कोई अपनी कोई इस तरह की कोई चीज़ देनी है, कुछ देना है। हमने यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना जो हक़ है ना कि उसको जो है वो झगड़ा ख़त्म कर देना उसके लिए, तो जन्नत के एतराफ़ में घर मिल जाएगी। और दूसरी बात कि जो मज़ाह में भी
جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے مذاق میں. اب آپ دیکھیں جھوٹ تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں جھوٹ کو اتنی فوقیت دینے لگ گئے ہیں کہ ہنسی مذاق ہو رہا ہے اور لوگوں کا جو ہے وہ مذاق بنایا جا رہا ہے اور پھر بعد میں کہا جائے میں تو مذاق کر رہی تھی، میں تو مذاق کر رہی تھی. اور ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ اب تو بہت کم ہو گیا، پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا اپریل فول کے حوالے سے، ہے نا؟ اپریل فول ہوتا تھا تو 1 اپریل کو اس طرح سے. تو اب تو بہت کم ہو گیا، لیکن یہ کہ بہت اس سے تباہی اور بہت ہی خرابی تھی. لیکن اب وہ تو 1 اپریل کو ہوتا تھا نا صرف، اب ہر دن ہونے لگ گیا. ایسا ہوتا ہے نا، لوگ دھوکہ دیتے تھے اور پھر مذاق بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہی تھی، میں مذاق کر رہا تھا، ایسے کہتے ہیں. تو مذاق میں بھی جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے وہ جنت کے درمیان میں گھر، وسط میں، مڈ میں اب دیکھیں کہ گھر ملے گا. اب کہتے ہیں نا کہ کسی بھی شہر کا جو مڈ ہوتا ہے نا وہ اسی کریم ہوتا ہے، وہ جنت کا جو مڈ ہوگا نا وہ کریم ہوگا. تو وہاں پر گھر مل رہا ہے. تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، بہت سستا سودا ہے اگر دیکھا جائے تو. مگر یہ کہ جتنی زندگی ملی ہے اس میں یہ اگر کام کر جائیں اور امید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لگا لیں تو کیا بات ہے، کیوں نہیں ملے گا؟ ملے گا، ضرور ملے گا. اور جو حسن اخلاق کا معاملہ کرے اس کی تو کیا ہی بات ہے، اس کو تو ٹاپ پہ، روف پہ، جنت کی ٹاپ پہ گھر ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی سے کہہ رہے ہیں تو ان کو وہی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. جی حدیث جو ہے ہم دیکھیں وہی 2 وہی ہیں، ایک ہے وہی ہے مطلوب اور ایک ہے وہی ہے غیر مطلوب. وہی مطلوب جو ہے قرآن ہے جس کی تلاوت ہم کرتے ہیں، وہی ہے غیر مطلوب وہ حدیث ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. اور جیسے کہ ہم اگر دیکھیں کہ قرآن میں بھی اس چیز کی جو ہے وہ ہمیں بات ملے گی کہ وہ اپنی بات سے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اور ایک صحابی رسول جب آئے تھے اور وہ لکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، تو دوسرے صحابی نے منع کیا تم ہر وقت ہر باتیں نہیں لکھا کرو. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے ہیں، کبھی کسی اس میں ہوتے ہیں، اور انہوں نے وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ میں اس لیے نہیں لکھ رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، تم لکھو چاہے کچھ بھی ہو جائے، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اور انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے میسنجر ہوتے ہیں، تو ان کی زبان سے کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہی نہیں ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے کرنی ہے. اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہوتی ان کی، یہ بات یاد رکھیں. انبیاء علیہ السلام نے کبھی بھی کوئی بات کی ہے نبوت آنے کے بعد تو وہ اللہ کی بات ہے، ان کی بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی بات ہے. اور یہ تو ہمارے سامنے موجود ہے یہ بات. تو حدیث رسول کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ بالکل گارنٹی کے ساتھ، کیونکہ یہ نبی کی بات ہے اور یہ 100% گارنٹی ہے. ہم گارنٹی چاہتے ہیں نا ہر چیز کے لیے، ہم گارنٹی چاہتے ہیں ہر چیز کے لیے. کتنی کیا گارنٹی ہے اس کی؟ کوئی بھی ہم مشینری خریدتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کی کتنے سال کی گارنٹی ہے. کوئی بھی چیز خریدیں، کپڑا خریدیں ہم کہتے ہیں یہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ اس کا رنگ فیڈ نہیں ہوگا. ہاں تو یہ جو حدیث رسول جو ہم پڑھ رہے ہیں سلسلہ احادیث صحیحہ، گارنٹی ہے، 100% گارنٹی ہے. لا ریب فی، کیا ہے وہ سوری ہاں کیا ہے لا ریب، اس میں کچھ شک ہاں لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو بس وہی چیز ہے یہ. تو حسن اخلاق سے مراد تہذیب، شائستگی، شفقت، الفت، نرمی، اور آپ کہہ رہے ہیں امانت، دیانت، شرافت، صداقت، حلم، بردباری، صبر و تحمل، مسرت، مسکراہٹ، اور جتنی بھی آپ ایسی خصلتیں دیکھ لیں وہ سب حسن اخلاق.
اور جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبل از نبوت اور بعد از نبوت جو ہے ان ساری صفات سے متصف تھے، اور کمال درجے کی صفات تھی، کمال درجے کی. آپ دیکھ لیں کہ وہ بدو آتا ہے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن سے چادر کو اس زور سے کھینچتا ہے کہ یہاں پر نشان پڑ جاتا ہے. اور یہ آپ سوچ کے دیکھیں کوئی ہمارے ساتھ کبھی ہوتا ہوگا کہ کوئی چیز ایسے لگتی ہے نا گردن پہ، بہت شدید تکلیف ہوتی ہے، اتنا سا بھی ہو جائے تو اس جگہ پہ جو رگڑ لگے اگر تو فوراً سے ریئیکشن ہوتا ہے ہمارا، ذرا سا کچھ ہو تو ریئیکشن ہوتا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن نہیں ہوا، ریئیکشن ہوا ہی نہیں، جیسے نارمل تھے ویسے ہی رہے، یہ ایکسیڈنٹ ہونے کے باوجود بھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت مسکرا کے بات کی کہ کیا بات ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے یہ نہیں یہ چیز چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابی کو کہا کہ اس کو یہ دے دو جو یہ مانگ رہا ہے. مال غنیمت تھی نا چادر. مال غنیمت وہ چادر مال غنیمت تھی نا، مال آیا تھا نا جنگ سے، انہوں نے کہا کہ سارا آپ نے رکھ لیا، تو وہ پھر کہہ رہا یہ چادر میں نے لے لی. نہیں یہ والی ایسا تو نا، نہیں مال غنیمت سے. نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے بارے میں کوئی بات نہیں تھی. نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں سے کچھ لیتے ہی نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں لیا بانٹ دی تھی. مال غنیمت میں سے کوئی چادر آپ نے اوڑھی، نہیں کبھی بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا دامن جھاڑ کر اٹھ جایا کرتے تھے، سب کچھ دے کے لیتے نہیں تھے. اور اپنی ازواج مطہرات کو بھی یہ کہہ دیتے تھے لیتے نہیں تھے کہ اگر رہ سکتی تو رہو. اپنی فیملی کے لیے بھی نہیں، کیونکہ سورہ انفال میں ہے نا کہ 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لیکن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پڑھیں وہ کیا کہتے ہیں سورہ احزاب پڑھیں، اس کے اندر جب وہ پارہ شروع ہو رہا ہے دوسرا، تو اس میں کیا ہے، خیال ہے 24واں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ تو سورہ احزاب میں 22 کے اندر ہے سورہ احزاب. 22 ہے، 22 اور 23. ہاں جی، تو یاسین کس میں ہے پھر؟ وہ پڑھی ہوئی جس میں یاسین ہے وہ تو سورہ احزاب میں شروع میں رکھا 22 پارے میں شروع میں احزاب آتا ہے. 21 اور 22 میں، بہرحال جتنے میں بھی ہے. تو جب پارہ شروع ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اپنی بیویوں کو، اے نبی کی بیویوں، کہ تم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم رہنا چاہتی ہو نبی کے ساتھ تو ایسے ہی رہو، اگر تمہیں کچھ چاہیے تو دے دلا کے آپ کو فارغ کر دیتے ہیں، دے دلا کے فارغ کر دیتے ہیں. کہ آپ کو دنیا ہی چاہیے تو دے دلا کے فارغ کر دیتے ہیں. 1 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا تھا نا، تو کیوں کیا تھا ایلا؟ ڈیمانڈ کی تھی نا بیویوں نے، ساری بیویاں بیٹھ گئی تھیں نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کے دوسرے خیمے میں اکیلے چلے گئے تھے. 1 مہینے کے لیے ایلا کیا تھا. زیادہ کی خواہش کر دی تھی زیادہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اگر تم لوگ، یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں نا، اگر تم نے رہنا ہے تو دے دلا کے تم کو فارغ کر دیتے ہیں کہ آپ نے اگر دنیا لینی ہے تو، اور اگر نہیں آخرت لینی ہے، نبی کا ساتھ چاہیے تو پھر رہیں. میں یک نطفہ یا سے جہاں شروع ہاں یہی والی بات. تو بس یہی سوچنے والی بات ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، اور یہی اخلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حسن اخلاق انتہائی عظیم وصف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مکارم اخلاق سے متصف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں پر بھی خوش خلقی کو اپنانے کے لیے بہت زور دیا، اور اس صفت کے عاملین کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا محبوب اور ایمان اور ایقان کے لحاظ سے کامل اور اکمل قرار دیا. اور پھر یہ بھی بات کہ اس عمل والے کو یہ بتایا کہ جنت کا موجب ہے یہ عمل، حسن خلق، اور جنت میں لے کے جائے گا. اور یہ حسن اخلاق ہی ہے جس کے ذریعے دن کو روزہ رکھنے والوں اور رات کو قیام کرنے والوں کے مرتبے پر آدمی پہنچ جاتا ہے. یہ والی حدیث بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ایسے ہی ہے نا، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال تک خدمت کی تھی، لیکن اس طویل عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں کیا،
اور اے انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ تو کبھی بھی نہیں پوچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل حسن اخلاق کا ایک بہترین نمونہ ہے، اور یہ بے مثال اور اعلیٰ ترین بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے ساتھ کی ہے. اور صرف حضرت انس ہی نہیں ہے، ہر کسی کے ساتھ ایسا ہی رویہ تھا. اور امت مسلمہ بھی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مکارم اخلاق کو اگر اختیار کر لیتی ہے تو پھر کیا ہی بات ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو قوموں کے اندر ترقی ہوتی ہے نا وہ اسی طرح سے ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جہاں پر بھی جاتے تھے، جس بھی ملک میں جاتے تھے، تو تھوڑا عرصہ وہاں رہنے کے بعد لوگ ان کی گرویدہ ہو جاتے تھے. اور جب وہ وہاں پہ سارا علم یعنی اسلام پھیلا کے جب جا رہے ہوتے تو لوگ رو رہے ہوتے تھے، کہتے تھے ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ، آپ نہ جاؤ. کیا وجہ تھی؟ کیسے اخلاق تھے ان کے کہ لوگ چاہتے ہی نہیں تھے کہ وہ چلے جائیں. تو حسن اخلاق روز قیامت سب سے زیادہ مفید ثابت ہوگا، اس لیے کہ دیگر اعمال سے سب سے زیادہ بھاری ہوگا. ایمان اور حسن اخلاق میں جو ہے تلازم ہے، یعنی جو اخلاق میں جتنا کامل ہوگا ایمان میں بھی اتنا ہی کامل ہوگا. اور ایمان کے لیے حسن اخلاق میں کمال ضروری ہے. تو آپ کا ایمان اور حسن اخلاق دونوں کمال ہونا چاہیے. تو یہ بھی بات ہے کہ احادیث میں ہم دیکھیں کہ حسن اخلاق کے حاملین کو محبوب خدا اور محبوب رسول، لوگوں میں سب سے بہتر اور کامل ایمان والے، رات کو قیام کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے، اس کے برابر بنا دیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے کہ مکارم اخلاق کی تکمیل ہو. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک دعائے استفتاح میں حسن اخلاق کے لیے یہ رہنمائی کی گئی ہے: وَاہْدِنِی لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِی لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّی سَیِّئَهَا لَا يَصْرِفُ سَیِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ. اور بہترین اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، کیونکہ بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا مگر تو ہی. اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے، کیونکہ تو ہی برے اخلاق کو مجھ سے پھیر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ بہترین اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما دیں اور اسی پہ مجھے ثابت قدمی دے دیں، اور برے اخلاق سے مجھے دور کر دیں، کیونکہ آپ ہی مجھے دور کر سکتے ہیں. اگلی حدیث ہے حسن اخلاق کی 90 مثالیں دیکھیں گے. حضرت ان عبداللہ ابن ابی بکر ان رجل من العربی قال زحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین وفی رجلی نعل کثیفۃ فوطئت علی رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنفحنی نفحة بصوت في يدي وقال بسم الله أوجعتني قال فبت لنفسي لائما أقول أوجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت بليلة كما يعلم الله فلما أصبحنا إذا رجل يقول أين فلان قال قلت هذا والله الذي كان مني بالأمس قال فانطلقت وأنا متخوف فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك وطئت بنعلك على رجلي بالأمس فأوجعتني فنفحتك بالصوت فهذاه
ثمانون ناجتن فخذها بها. عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک عربی سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حنین والے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا گیا اور میرے پاؤں میں کوئی بھاری جوتا تھا. میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں رون دیا. آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ مجھے چوکا دیا اور فرمایا بسم اللہ، تو نے مجھے تکلیف دی. اس نے کہا میں نے اپنے نفس کو ملامت کرتے ہوئے رات گزاری اور میں یہی کہتا رہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے بڑی بے چینی سے رات گزاری ہے. جب صبح ہوئی تو ایک آدمی کہہ رہا تھا فلاں شخص کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم یہ اعلان اسی چیز کے بارے میں ہے جو کل مجھ سے سرزد ہوئی تھی. میں تو چل پڑا لیکن سہما ہوا تھا. جب ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تو نے کل اپنے جوتے سے میرا پاؤں روندا تھا اور مجھے تکلیف دی تھی اور میں نے پھر کوڑے کے ساتھ تجھے چونکا دیا تھا، تو لو یہ 80 دمبیاں اس کوڑے کے عوض لے لو. تو آپ دیکھیں کہ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حسن اخلاق کا وصف ہے کہ بدرجہ اتم و کمال اکمل، یعنی بالکل یعنی اخلاق کی سب سے سپرلیٹو ڈگری سمجھ لیں آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انتقاماً اس صحابی کو متنبع کرنے کے لیے اپنے کوڑے سے اس کو چونکا دیا تھا. تو یعنی اب ظاہر ہے کوئی جب یعنی آپ دیکھیں فوجیوں کے جوتے دیکھیں آپ نے، چھوٹے بچے اٹھا بھی نہیں سکتے، وہ اتنے بھاری جوتے ہوتے ہیں. اب وہ ظاہر ہے کہ وہ جہاد پہ جانے کے لیے وہ کوئی اس طرح کے جوتے تھے کہ وہ بہت بھاری بھی تھے، تو وہ انہوں نے پہن رکھے ہیں اگر، اور انہوں نے جب ٹکر ہوئی اور وہ پاؤں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری طرح سے رون دیا. اور آپ دیکھیں کہ اسی اثناء میں جب ظاہر ہے اچانک سے کوئی کام ہو تو آپ ایک دم سے کریں گے نا، ہاتھ آپ کے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اب وہ ایسے ہو گیا. اب وہ لگا بھی کیسے ہوگا، آپ سوچے زیادہ زور سے بھی نہیں لگا ہوگا. بہرحال تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق میں یہ جانا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی، حالانکہ یہ نیچرل سی بات ہے کہ ایک دم سے اچانک ایسا ہو سکتا تھا. ایکسیڈنٹلی ہوا تھا. آپ کو زیادہ ہوئی ہوگی، بالکل آپ کو زیادہ ہوئی ہوگی. ہاں. آپ کا پاؤں چوٹ لگی پاؤں تھی. روندا گیا، پاؤں اور اس زمانے میں تو لکڑی کی کھیڑیاں بھی یوز ہوتی تھی نا جوتے کے طور پہ. ہاں یہ بھی ہے. تو آپ سوچیں کہ وہ کیا ہوگا اور کس طریقے سے، اور وہ صحابی رسول بھی ڈر رہے ہیں کہ میرے سے یہ ہو گیا اب کیا ہوگا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو تو نہیں کہ تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، بلکہ اس بات کو جو مجھ سے ہو گیا تھا. وہ ڈر رہے تھے کہ شاید مجھے سزا ملے گی کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے اتنی بڑی. 80 دمبیاں دے دی کہ آپ یہ لے لو کہ میرے سے جو ہے نا تمہیں یہ لگ گیا تھا. ہم کرتے ہیں کبھی ایسا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس نے کم کیا تھا کیا، اس نے کم کیا تھا کیا، اس نے بھی تو یہ کام کیا تھا اور پہلے کسی نے کیا، اور وہ صحابی نے بھی پہلے ہی کیا ہے نا یہ کام. تو بہرحال ہمیں اپنا ضرور جائزہ لینا چاہیے اس حوالے سے. ویسے اپنی کام والیوں کو بھی ہمیں کہتے رہنا چاہیے کہ بھائی کوئی کہاں سنا معاف کرنا، کہ کوئی غلطی ہوئی ہو، کیونکہ ہم غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں. ڈیلی کا کوئی کام ہوتا ہے تو ہاں کوئی گلاس توڑ دیں تو پھر ہمیں نہیں ایسا کہنا چاہیے کیونکہ ہم سے بھی تو ٹوٹ سکتا ہے. صحیح بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح ہمیں شیطان کا ہمارے اوپر غلبہ ہے، ہر طرف تو اب ہم کوشش کرتے ہیں تو ہماری ٹانگیں کھینچتا ہے کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کچھ نہیں تھا. آپ کو تو اب یہی ہم جو پڑھا ہے ابھی کہ حضرت انس کو انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ تم نے یہ کیوں کیا، یہ نہیں کیا. اب ہماری کام والی آتی ہیں، ہم ڈیلی ان کو کچھ نہ کچھ ضرور کہتے ہیں تم نے کل چھٹی کیوں کی تھی، تم نے یہاں سے صفائی کیوں نہیں کی صحیح طریقے سے. کام والے تو بات کی بات ہے، وہ ہم اپنے حضرت بچوں کو انس کو ڈیلی وہ کی انسان ذکری ہی باتیں ہے. ڈانٹتے ہیں، ڈیلی کچھ نہ کچھ کہتے ضرور ہے بچوں کو، ضرور اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں. اصل میں بچوں کو ڈانٹنا تو چاہیے، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ڈانٹنا چاہیے، لیکن کس بات پہ ڈانٹنا چاہیے یہ ضرور دیکھنا چاہیے.
اچھا میری بات سنیں، میرے بچے جو ہے نماز پہ وہ ڈانٹنا چاہیے، روزے پہ ڈانٹنا چاہیے، قرآن پہ ڈانٹنا چاہیے، ان چیزوں پہ ڈانٹنا چاہیے. توحید پہ ہاں ڈانٹیں گے بچے توحید پہ ہیں، جی، پابند ہیں، کاربند ہیں. ان کو کسی گھر کے نقصان پہ نہیں ڈانٹنا چاہیے کہ تم نے یہ اتنا نقصان کر دیا، تم نے یہ. اب کسی نے کہا بھائی کہ وہ ہم نے ساؤنڈ سسٹم منگایا تھا کہ ہماری فلاں نے جو ہے وہ یہ مائک خراب کر دیا، اب اس کو ڈانٹ پڑا وہ کری جا رہی ہے. تو یہ دیکھیں اس سے جو ہے بچے کے اندر جو چیز جائے گی وہ کیا، کہ اس چیز کی زیادہ اہمیت ہے. اور نماز اگر میں چھوڑ دوں، اگر میں فجر میں سوتی بھی رہ گئی، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بچی پہلے حدیث میں بہت شوق سے بیٹھتی ہاں تھی، اس کے بعد وہ حدیث میں بیٹھتی نہیں اب. وہ یہی وجہ ہے نا. اس کو سب کے سامنے اس کی انسلٹ ہو گئی نا، سب کے سامنے جو اس کی دادی نے ایسا کہہ دیا. ہاں تو بس اب ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ڈانٹنا تو ہے، اور یہ بھی بات بالکل انہوں نے صحیح کی ہے کہ سب کے سامنے بچوں کو بالکل بھی نہیں ڈانٹنا چاہیے، بلکہ کسی کو بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ طریقہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو تنبیہ کرنی بھی ہوتی تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھری مجلس میں بیٹھتے تھے، فلاں فلاں کیا کر رہے ہیں، فلاں کیا کر رہے ہیں، فلاں آج کیا کل کر رہے لوگوں کو کیا ہو ہیں. گیا ہاں ہے، آج کل لوگوں کو کس کیا طرح ہو گیا، آج کل لوگوں کو کیا ہو گیا، کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اشارہ یعنی کرنا. کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں، تاکہ وہ جو بیٹھا بندہ ہے نا اس کو بھی فیل نہ ہو کہ مجھے کہہ رہے ہیں، اس کو بھی یہ فیل نہ ہو کہ سمجھ مجھے بھی کہہ جائے، رہے ہیں. اور سمجھ بھی وہ جائے. سمجھ بھی وہ جائے. وہ یہ سمجھے کہ ہاں میں بھی تو ایسے ہی کرتا ہوں، ہاں میں بھی تو ایسے ہی کرتا ہوں، ہاں یہ بات ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے بات کرنی چاہیے، اور ہم سب کے سامنے شروع ہو جاتے ہیں، سب کے سامنے ہی شروع ہو جاتے ہیں. اور اپنے بچوں کی برائیاں کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. ہاں یہ بھی بات ہے، برائیاں بھی نہیں کرنی چاہیے اور تعریفیں بھی نہیں کرنی چاہیے، دونوں چیزیں نہیں کرنی چاہیے. یہ بتا دوں میں آپ کو، کیونکہ نظر بھی بہت لگتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ بچہ جو ہے اگر آپ اس کی تعریفیں کریں گے تو بچہ تو ایسا ہو جائے گا کہ بس میں تو پتہ نہیں کوئی چیز ہو گیا ہوں. تو یہ چیز بالکل بچوں کو اگر عاجز بنانا ہے آپ نے تو ان کی تربیت اس طرح سے کرنی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اگلی حدیث پڑھیں. درجہ بدرجہ قرابت داروں سے حسن سلوک کا حکم ہے. انل مقدام بن معدی کربل کندی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یوصیکم بأمہاتکم ثم یوصیکم بآبائکم ثم یوصیکم بالاقرب فالاقرب. حضرت مقدام بن معدی کرب کندی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے متعلق نصیحت کرتا ہے، پھر تمہیں تمہارے باپوں کے متعلق نصیحت کرتا ہے، پھر درجہ بدرجہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نصیحت کرتا ہے. تو حسن سلوک، صلہ رحمی، شفقت اور محبت اور احترام سب سے زیادہ مستحق آدمی کے رشتہ دار ہوتے ہیں اس کے. اور ابھی ہم یہی بات کر رہے ہیں، بچے ہمارے سب سے قریبی ہیں نا، بچے ہیں، اور ہمارا جو گھرانہ ہے والدین ہیں، اور جس میں والدین کو فوقیت و برتری حاصل ہے، فوقیت تو والدین کو حاصل ہے. لیکن آج کل اکثر لوگوں نے اپنے اپنے معیار کے مطابق دوست بنا لیے ہیں، اور دوستی نبھانے کے لیے مال و دولت تو کیا، قریب سے قریب تر رشتہ داروں کو بھی داؤ پہ لگا دیا جاتا ہے. اور والدین اپنے پردیسی بچوں کی ملاقاتوں اور ان کی مجلسوں کو ترستے رہتے ہیں، اور لیکن ان کی اولین ترجیح کیا ہو جاتی ہے، ان کے دوست ہو جاتے ہیں. پردیسی بچے نہ بھی ہو، یہاں کے بچوں کی بھی اولین ترجیح دوستی ہیں. ہاں ماں باپ جو مرضی کرتے رہے وہ ان کو کوئی نہیں ہوتی امپورٹنس. اسی طرح باروزگار بچے جو ہوتے ہیں، جن کے پاس نوکریاں ہیں، سارا کچھ ہے، ویل سیٹلڈ ہو چکے ہیں، اپنی آمدنی کو غیروں کی خوشی غمی میں خوب لٹائیں گے، لیکن والدین اور بہن بھائیوں کے سلسلے میں بہت ہی کنجوسی کا مظاہرہ کریں گے، اور کہیں گے امی آپ کو کیا ضرورت ہے، سب کچھ ہی تو ہے آپ کے پاس، اور آپ کو کیا چاہیے، آپ کو جو چاہیے آپ مجھے بتائیں، بس پیسہ ویسا نہیں دینا.
ماں کے ہاتھ میں پیسے نہیں رکھنے، ماں کو پیسے نہیں دینے، اور باپ کو بھی پیسے نہیں دینے. اور یہ اصل پہ پتہ ہے کیا ہے، شرعی احکام سے دوری کا نتیجہ ہے. اور لوگ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو والدین کا حق سب سے مقدم رکھا ہے، سب سے مقدم رکھا ہے. جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تمہاری ماں. پھر پوچھا کہ کون ہے؟ تو کیا فرمایا؟ تمہاری ماں. پھر پوچھا کون ہے؟ پھر یہی فرمایا تمہاری ماں. اور پھر پوچھا کہ کون ہے؟ تو پھر تمہارا باپ. اور پھر پوچھا تو کیا فرمایا؟ قریبی رشتہ دار. تو یہ بات اگر آپ دیکھیں تو ماں باپ کا جو مقام ہے وہ سب سے مقدم ہے، اور ہم ان کو ٹیکن فار گرانٹیڈ ہی لیتے ہیں ماں باپ کو. ٹھیک ہے، ماں باپ ہی تو ہیں، کیا ہے، امی تو ہیں، ٹھیک ہے. اور تو ان کے لیے ہمارے کوئی نہیں. ماں محنت کر کے بچہ یہ کھا لے، یہ پی لے، یہ پہن لے، یہ اوڑھ لے، یہ کر لے، وہ کر لے. اور بیٹی تھکی ہوئی آئی ہے، بیٹا میں تمہیں یہ بنا دوں، یہ کر دوں، وہ کر دوں. کبھی زبان سے جزاک اللہ، شکریہ، کوئی نکلا لفظ؟ کبھی نکلا؟ ہاں، کہ امی آپ نے میرے لیے یہ کیا، امی بہت بہت، امی آپ کا جزاک اللہ خیر، امی. دوسرے کوئی اگر کر دے نا، فوراً سے ان کو جزاک اللہ، تھینک یو، شکریہ، فوراً کہیں گے. ماں کے لیے کبھی نکلتا ہے لفظ؟ ماں کو کہتے ہیں امی آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ہاں، سارا کچھ تو ہمیں پتہ ہے. ماں کو کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ماں بس صبح سے شام تک لگی رہے بچوں کی خدمت کرنے کے لیے. وہ تو پیدا ہی اسی لیے ہوئی ہے، وہ تو بنی ماں اسی لیے ہے کہ بس اس نے تو خدمتیں ہی کرنی ہے. بس بچوں نے تو بس ایسے ہی لے لیا، بس ماں کو یہی سمجھ لیا کہ ماں تو بس ہوتی کرنے کے لیے ہے، تو وہ کری جائے بس. اچھا، تو بچے جب کمانا شروع کریں تو ان کو ہاں ماں کو لا کے دینی چاہیے یا اپنے پاس رکھنی چاہیے؟ اگر تو ماں ایسی ہے کہ وہ پورے طریقے سے گھر کو ہینڈل کر رہی ہے اور پورے چلا رہی ہے، تو کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ اگر ایسا کر رہے ہیں تو، اور ماں چلا رہی ہے گھر تو ٹھیک ہے، ماں کو دے دیں. مطلب دے دیں بس، باقی سبھی کھا لیں. کس کا؟ مطلب ماں کو ایک حصہ دے دیا جائے، باقی کھا لیں. ہاں، ایسا بھی کر سکتے ہیں، وہ طریقہ دیکھ کار لیں. کیا ہے کہ مطلب ماں کو سیلری دینی چاہیے اور اس کے بعد جو اپنی ضرورت کی چیزوں وہ ماں سے دیکھیں اس میں یہ سارا آپ کا میٹر کرتا ہے نا کہ ماں نے ذمہ داری لی ہوئی ہے گھر کی. کیا ماں اس چیز کو سارا پراپر چلا رہی ہے گھر؟ تو پھر ماں کے پاس ہونی چاہیے. اور ماں پھر اپنے پاس سے، دیکھیں بہت سارے گھرانے ایسے ہیں کہ جن کے پاس بیٹے لا کے اپنی ماں کو ہی دے دیتے ہیں. اور وہ بہویں جو ہے، وہ مجھے کسی نے خود بتایا کہ میں اپنی ساس سے مانگتی ہوں کہ جب مجھے کہیں جانا ہوتا ہے یا کچھ لینا ہوتا ہے تو میں اپنی ساس سے کہتی ہوں تو وہ مجھے دے دیتی ہیں. تو وہ پھر میں کہیں جانا ہو، امی کے پاس جانا ہو، تو اوبر کرانا ہو یا کچھ ہو، تو میں اپنی ساس سے کہتی ہوں میں امی کے پاس جانا ہے، تو وہ مجھے اوبر کے دے دیتی ہیں. اس طرح سے ہوتا ہے. یا پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ منتھلی بیوی کو بھی پاکٹ منی دے دیتے ہیں، اور گھر چلانا ہے تو ماں گھر چلا رہی ہے. یا اگر ساس اس قابل نہیں ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ بھئی بہو تم ہی چلاؤ، ماں نے خود ہی کہہ دیا کہ بھئی اب بہو آ گئی ہے، اب وہ اچھی ہے، سمجھدار ہے، وہ چلا رہی ہے تو چلا لے. اور ماں کہہ رہی ہے کہ بس ٹھیک ہے، میں اب اتنی ذمہ داریوں سے دستبردار ہونا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں اب یہ باقی سارا وقت اپنا اللہ اللہ ہی کرتی رہوں، تو زیادہ بہتر ہے. تو ٹھیک ہے پھر اگر یہ کہہ رہی ہے. لیکن یہ کہ ماں سے پوچھ لیں، ماں سے مشورہ کر لیں کہ آپ کیا کہتی ہیں امی، ایسا آپ ہی چلا لیں تو ٹھیک ہے. تو اگر وہ کہتی ہیں تو ٹھیک ہے، تو یہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ اس میں یہ ہوگا کہ والدین کا درجہ اوپر ہے تو وہ اوپر ہی رہیں گے پھر. وہ اپنی خوشی سے اجازت بھی دے دیں گے. ہاں جی بالکل. اور کیا، اب ماؤں نے کیا کرنا ہوتا ہے، ماؤں نے تو بچوں کی خوشیاں ہی دیکھنی ہوتی ہیں. بچے خوش تو ماں خوش. تو ہمیں کیا چاہیے پھر، اپنے تعلقات کی نظر ثانی کریں،
اپنے قرابت داروں کو اپنے احسانات اور تحائف اور یہ ساری چیزیں، ان سب کا مستحق کون ہو پھر؟ والدین والدین. والدین ہم والدین کو پوچھتے ہی نہیں ہیں. والدین کے لیے تو جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں نا، والدین کو تو ہم نے ایسا کیا ہوا ہے کہ بس عید بقرعید پہ کچھ اگر ان کو دے دیں تو دے دیں، ٹھیک ہے نا، ورنہ تو ہمارا اپنا ہی خرچہ پورا نہیں ہوتا، والدین کو کیا کریں گے. ایسے ہی ہیں حالات. تو حالانکہ سوچنا چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بھاری مہنگی کوئی چیز لیں، چھوٹی موٹی کوئی چیز ہی ہر تھوڑے دن کے بعد اگر دے اپنے والدین کو گفٹ کے طور پر، تو وہ کتنا خوش ہوں اور کتنا ان کی دل سے دعائیں نکلیں. تو یہ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم تو زبان سے شکریہ کے ہی لفظ نہیں کہتے، تو دینا تو دور کی بات ہے. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ پیسے تو میں امی سے لے کر آتی، جو لڑکیاں ویسے کالج یونیورسٹی میں ہیں وہ کہتے ہیں امی کو میں کیا گفٹ دوں. ہاں ہمارے پاس یہ ہو گیا ہے اب کہ مدرس ڈے، تو مدرس ڈے پہ امی کو کارڈ بنا دیں گے، امی کو چھوٹا سا گفٹ دے دیں گے، لیکن مدرس ڈے پہ بس، اور اس کے علاوہ نہیں. بس سال میں ایک دفعہ مدرس ڈے بنا دیں. تو یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ ماں باپ کا تو ڈے نہیں ہوتا، ماں باپ کا تو فار ایور ہوتا ہے، ہمیشہ ہی ہوتا ہے وہ. پھر ایوری ڈے مدرس ڈے ہوتا ہے پھر تو. اگلی حدیث ہے تقوی اور حسن اخلاق کا فائدہ اور زبان اور شرمگاہ کا وبال. عن ابی ہریرہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنۃ فقال تقوی اللہ حسن الخلق و اکثر ما يدخل الناس النار نار الفم والفرج. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا جو بکثرت لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ڈر اور حسن خلق، اور جو چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی وہ منہ اور شرمگاہ ہے. تو دنیا میں ایمان لانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور ہر معاملے میں حسن سلوک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کے حساب میں نرمی فرماتے ہیں، ان کو جنت عطا کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت سے فرمایا کہ جو مجھے زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے تو ان دونوں کا ناجائز استعمال نہیں کرے گا، میں اسے جنت کی بشارت اور ضمانت دوں گا. تو یہ بات یاد رہے کہ جو لوگ اپنی زبان کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے حرام کام کو اپنا محبوب مشغلہ بناتے ہیں، یہی لوگ آگ میں جلائے جائیں گے. اگلی حدیث ہے بدخلقی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل کریم یحب الکرم ومعالی الاخلاق ویبغض صفصافہ. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، مہربانی اور بلند اخلاق پسند کرتا ہے اور ردی اخلاق سے نفرت کرتا ہے. تو بدخلقی، بدمزاجی ایسی نحوست ہے کہ بڑی بڑی باروب اور عبادت گزار ہستیوں کو معاشرے کے ناکارہ افراد کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے. آپ دیکھیں کوئی عبادت گزار ہے، کوئی تہجد گزار ہے، کوئی بہت مطلب اس چیزوں میں لگا ہوا ہے، لیکن بدخلقی، بدمزاجی، بات کرتا ہے تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے. تو آپ سوچیں کوئی پسند کرے گا ایسے شخص کو، چاہے وہ کتنا ہی تہجد گزار ہو، چاہے وہ کتنا ہی عبادت گزار ہو. تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں کہ آپ کی ڈیلنگز کیسی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز سے نرمی نکال لی جاتی ہے
جس چیز سے نرمی نکال لی جاتی ہے وہ عیب دار اور معیوب ہو جاتی ہے. تو نرمی جس چیز سے نکال لی جائے وہ عیب دار ہو جاتی ہے اور وہ اچھی نہیں ہوتی. تو پھر اسی چیز کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر نرمی کس حد تک ہے. تو بچے بولنا شروع کر دیتے ہیں ماں کو. جب مائیں کرتی ہے تو امی آپ ہمیں کہتی رہتی ہیں اور خود آپ دیکھیں. تو اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے نا. تو ہم کیوں یہ موقع دیتے ہیں بچوں کو. خود سوچنا چاہیے کہ ہم یہ موقع نہ دینا اور ہم اپنے آپ کو اس طرح سے کنٹرول کریں. اور دوسری چیز کیا ہے کہ بچوں کو بھی یہ چیز سکھانی ہے. کیوں نہ ہم ہفتہ خوش اخلاقی منائیں اپنے گھر میں. اور یہ دیکھیں ہم بہت ہفتے مناتے ہی ہیں نا. تو یہ ہفتہ خوش اخلاقی گھر میں اگر منائیں تو پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ہم بہت اس طرح کہیں کہ خوش اخلاقی منائیں گے اور سارے لوگوں کو میسیجز دیں, اچھے اچھے میسیجز سب ایک دوسرے کو دینا شروع کریں. تو آپ دیکھیں تو اس طرح کرنے سے ایک بہت اچھی فضا بنے گی گھر کے اندر. تو جو ظاہر ہے اب ہر گھر میں سمجھ بوجھ والے لوگ تو رہتے ہی ہیں الحمدللہ. تو اگر سمجھائیں گے چھوٹے بچوں کو بھی اور بار بار اس کو چیز کو ریپیٹ کرتے رہیں گے, خوش اخلاقی خوش اخلاقی, اچھی بات کرنی ہے, ہم نے ہنسنا ہے, ہم نے مسکرانا ہے, ہم نے روڈلی نہیں بات کرنی, جہاں کوئی کر رہا ہو تو ہم نے تو وعدہ کیا تھا نا. مطلب اس طرح سے اگر آپ کریں گے نا تو آپ دیکھیے گا کہ گھر کا ماحول خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جب آپ کا گھر کا ماحول بدلے گا نا, آپ کے اندر وہ چیز آئے گی, تو جب وہ آپ کے بچے جب باہر جائیں گے تو جب باہر بھی وہی کرنے کی کوشش کریں گے, وہ پھر ادھر سے آپ دیکھیں نا ایک دیے سے دوسرا دیا جلتا ہے. بس یہی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللهم اس پہ صل عمل کرنے کی وسلم توفیق على عطا فرمائے. نبينا محمد